बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपका इस्तकबाल है नईम अली ऑफिशियल चैनल में। आइए सुनते हैं निकाह से पहले लड़की देखना। किसी लड़की या औरत को किसी गैर मर्द को उस वक्त दिखाने में कोई हर्ज नहीं जब वे उससे शादी का इरादा रखता हो या उससे शादी का पैगाम भेजा हो, लेकिन लड़के के दूसरे मर्द रिश्तेदारों या दोस्तों को नहीं दिखाना चाहिए कि वे सब गैर महरम हैं जिनसे लड़की का पर्दा करना ज़रूर है। लिहाजा सिर्फ लड़का और उसके घर की औरतें ही लड़की को देखें। निकाह से पहले औरत को देखना मुस्तहब है, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि लड़के को लड़की इस तरह दिखाएं कि लड़की को इस बात की भनक भी न लगे कि लड़का उसे देख रहा है, यानी खुल्लम खुल्ला सामने ना लाएं। अगर एक इस एहतियात से दिखाया जाएगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि बेहतर है कि बाद में किसी किस्म की गलत फहमी नहीं होती। हज़रत मोहम्मद बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया। मैं उसे देखने के लिए उसके बाग में छुपकर जाया करता था, यहाँ तक कि मैंने उसे देख लिया। किसी ने कहा, आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं, हालांकि आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। तो मैंने उसे जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी के दिल में किसी औरत से निकाह की ख्वाहिशें डाले और वे उसे पैगाम दे तो उसकी जानिब देखने में कोई हर्ज नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई किसी को निकाह का पैगाम दे तो अगर उस औरत को देखना मुमकिन हो तो देख ले। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी मशहूर किताब सही बुखारी किताबुन निकाह में निकाह से पहले औरत को देखने के मुतालिक एक ख़ास बाब क़याम किया है, यानी निकाह से पहले औरत को देखना है। इस बात में इमाम बुखारी कई हदीसें लाए हैं जिनसे साबित होता है कि निकाह से पहले औरत को देखना जायज़ है। इस बात की एक तवील हदीस में है जिसका खुलासा ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक मरतबा एक सहाबिया खातून हाजिर हुई और आपसे निकाह की दरख्वास्त की, लेकिन हुजूर ने अपना सर मुबारक झुका लिया और उन्हें कुछ जवाब न दिया। एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अगर आपको उस औरत की हाजत नहीं तो उसका निकाह मेरे साथ फरमा दीजिए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि उनके पास मुफलिसी की वजह से कुछ रुपए, पैसे, कपड़े वगैरह नहीं, यहाँ तक कि महर अदा करने के लिए एक अंगूठी तक भी नहीं है। अलबत्ता कुरान की कुछ सूरतें याद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके कुरान करीम जानने के सबब उस सहाबिया खातून का निकाह उन सहाबी से फरमाया। उलमा इकराम फरमाते हैं, ये खुसूसियात उन्हीं सहाबी के लिए मखसूस थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा करने का किसी को हक़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म खुद शरीयत है। आज उस तरह से निकाह करना जायज़ नहीं। इसी तरह की दूसरी हदीस में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु ताला को निकाह से पहले दिखाया गया। इन हदीसों से इमाम बुखारी ने यह साबित किया है कि औरत को निकाह से पहले देखना जायज़ है। हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, निकाह से पहले औरत को देख लेना हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु के नज़दीक सुन्नत है। यही इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला आगे नकल फरमाते हैं, औरत का जमाल मोहब्बत व उल्फत का ज़रिया है, इसीलिए निकाह करने से पहले लड़की को देख लेना सुन्नत है। बुज़ुर्गों का कौल है, औरत को वो देखे जो निकाह होता है, वे देखे जो निकाह होता है, उसका अंजाम परेशानी और गम है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अपनी तसनीफ़ गुनैतुत तालिबीन में इरशाद फरमाते हैं, मुनासिब है कि निकाह से पहले औरत का चेहरा और ज़ाहिरी बदन यानी हाथ, मुंह वगैरह देख लें, ताकि बाद में नफ़रत या तलाक़ की नौबत ना आए, क्योंकि तलाक़ और नफ़रत अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। लड़की की रजामंदी। आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि कुछ गैर मुसलमानों को ताना देते हैं कि इस्लाम ने औरत के साथ नाइंसाफ़ी की है। हालांकि उन कम अक्लों को ये नहीं सोचता कि उनके धर्म ने औरतों के कितने ही हुकूक का किस बेदर्दी से गला घोटा है। ये कम फहम औरतों को सड़कों, बाज़ारों और अपनी झूठी वादगाहों में अधनंगी हालत में खुलेआम घूमने फिरने में ही उनकी आज़ादी और उनका जायज़ हक़ समझते हैं। यही वजह है कि उनके खुद साख्ता धर्म में मर्द व औरतें ही नहीं,
بلکہ ان کے دیوی دیوتا بھی عاشق مزاج نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عورتیں پہنچی بال بکھرائے مندر میں پوجا کے لیے، دیوتا مندر سے باہر نکلے اور خود پجاری ہو گئے۔ ہم صاف طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بے شک مذہب اسلام ایسی بیہودہ حرکتوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ وہ عورتوں کو بازاروں اور سڑکوں پر کھلے عام اپنے حسن کا مظاہرہ پیش کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے، لیکن یاد رہے وہ عورتوں کو ان کے جائز حقوق دینے میں کوئی کمی بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرنے، ان کے ساتھ زبردستی کرنے یا کسی قسم کی ناانصافی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں عورتوں سے برابری اور انسانی حسن سلوک کرنے کا مردوں کو حکم دیتا ہے۔ شریعت اسلامی میں جہاں کئی معاملوں میں عورتوں کی مرضی ضروری سمجھی جاتی ہے، وہیں شادی کے لیے اس کی رضا مندی بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنواری کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضامندی نہ حاصل کر لی جائے، اور اس کا چپ رہنا اس کی رضامندی ہے، اور نہ ہی نکاح کیا جائے بیوہ کا جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے دیور نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر عورت کا باپ دیور سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوا۔ اس نے کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح کر دیا۔ عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے پورا قصہ بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کے باپ کو بلایا اور اس سے آپ نے فرمایا، یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، سچ کہتی ہے، مگر میں نے اس کا نکاح ایسے مرد سے کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مرد عورت میں جدائی کروا دی اور عورت کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، ابن قطان رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ عورت حضرت خنسا بنت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کی حدیث امام مالک و امام بخاری بھی لائے ہیں کہ ان کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رد فرما دیا تھا۔ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں یہ حدیث حضرت خنسا بنت خزان رضی اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے، ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئی، آپ نے فرمایا وہ نکاح نہیں ہوا۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شادی سے پہلے کنواری لڑکی اور بیوہ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور ہمارے آقا و مولا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی کسی شہزادی کو کسی کے نکاح میں دینا چاہتے تو ان کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، فلاں شخص یہاں ان کا نام لیتے ہیں، تمہارا ذکر کرتا ہے، اور پھر شہزادی کی رضامندی معلوم ہو جانے پر نکاح پڑھا دیا کرتے تھے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ماں باپ لڑکی کی مرضی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں۔ اب شادی کے بعد اگر لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا تو ٹھیک، اور اگر پسند نہ آیا تو پھر جھگڑوں اور نااتفاقی کا ایک سیلاب امڑ پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو نوبتیں طلاق پہنچتی ہیں۔ اپنی لخت جگر کے لیے اچھے لڑکے کی تلاش کرنا اور پھر اسے بیاہ دینا یقیناً یہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے، لیکن جہاں اتنی اٹھک پٹک کرتے ہیں، اگر لڑکی کی مرضی بھی معلوم کر لی جائے تو اس میں بھلا کیا حرج ہے؟ لڑکی سے اس کی مرضی معلوم بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اسے ہی ساری زندگی گزارنا ہے۔ موجودہ دور میں لڑکی کی اجازت کو نکاح کے وقت کی ایک رسم بنا دیا گیا ہے، لڑکی کو دلہن بنا دیا گیا، سارے مہمان آ گئے، اب چار و ناچار اسے ہاں کہنے ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نکاح سے بہت پہلے خود اشاروں میں یا کسی رشتہ دار عورت کے ذریعے بالکل صاف طور پر اجازت لے لیں۔ اگر لڑکی سے کھل کر کہنے میں جھجک یا شرم محسوس ہو رہی ہے تو دبے لفظوں میں اظہار کریں، یہ سنت بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کریم اللہ وجہ سے کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، علی تمہارا ذکر کرتے ہیں، یعنی تمہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔
یہ اجازت حاصل کرنے کا نہایت ہی بہتر طریقہ ہے جو پیغام کے وقت ضروری ہے۔ ویسے بھی صاف کھلے الفاظ میں پوچھنا حجاب و حیا کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو اجازت لیتے وقت دبے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، جیسے فلاں لڑکا تمہارا ذکر کرتا ہے، فلاں تم پر بہت مہربان ہے، فلاں لڑکا تمہارے لیے بہتر ہے، فلاں کو تمہاری ضرورت ہے، فلاں کا پیغام تمہارے لیے ہے، وغیرہ۔ جہاں جہاں لفظ فلاں لکھا ہے وہاں لڑکے کا نام لیں۔ نکاح کے لیے لڑکی کی اجازت ضروری ہے۔ اس کا صاف مفاد یہ ہے کہ لڑکی کی جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو وہ پہلے سے جانتی بھی ہو اور اسے دیکھا بھی ہو، ورنہ غیر معلوم شخص کے بارے میں اجازت لینا لغو و بیکار ہے۔ لڑکی یا عورت سے اجازت لیتے وقت ضروری ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کا نام اس طرح لیں کہ عورت جان سکے۔ اگر یوں کہا کہ ایک مرد یا لڑکے سے شادی کر دوں گا، یا یوں کہ فلاں قوم کے ایک شخص سے نکاح کر دوں گا، تو یہ جائز نہیں اور یہ اجازت صحیح بھی نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کنواری لڑکی تو نکاح کی اجازت دینے میں شرماتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کا خاموش ہو جانا ہی اجازت ہے۔ یعنی کسی لڑکے کے بارے میں کنواری سے اجازت دی جائے اور وہ خاموش رہے تو اس کو اس کی رضا سمجھا جائے گا، کیونکہ شرم کی وجہ سے کنواری لڑکی کھلم کھلا ہاں نہیں کہے گی۔ اور اگر کوئی عورت متعلقہ طلاق شدہ یا بیوی ہے تو اس کا خاموش رہنا کافی نہیں بلکہ اس کی زبانی اجازت ضروری ہے۔ اگر عورت کنواری ہے تو صاف صاف رضامندی کے الفاظ کہیں یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے راضی ہونا صاف معلوم ہو جائے، مثلاً مسکرا دے یا ہنس دے یا پھر اشارے سے ظاہر کر دے۔ اور اگر انکار ہو تو اس طرح سے صاف صاف کہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یا پھر کہے وہ میرے لیے بہتر نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح بھی مناسب طور پر ظاہر کر سکتی ہو اس طرح سے ظاہر کر دے۔ پھر ماں باپ پر بھی ضروری ہے زیادہ دباؤ نہ ڈالیں یا زبردستی نہ کریں۔ بے وجہ دباؤ ڈالنا یا زبردستی کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالغ کنواری لڑکی سے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے، اگر یہ خاموش ہو جائے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اور اگر انکار کرے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں۔ بالغہ و عاقلہ عورت کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کا باپ، نہ اسلامی حکومت کا بادشاہ۔ عورت کنواری ہو یا بیوہ، اسی طرح بالغ و عاقل مرد کا نکاح بغیر اس کی مرضی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ کنواری لڑکی کا نکاح یا لڑکے کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر کر دیا گیا اور انہیں نکاح کی خبر دی گئی تو اگر عورت چپ رہی یا ہنسی یا بغیر آواز کے روئی تو نکاح منظور ہے، سمجھا جائے گا۔ اسی طرح مرد نے انکار نہ کیا تو نکاح منظور ہے، سمجھا جائے گا، لیکن مرد یا عورت میں سے کسی ایک نے بھی انکار کر دیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ تمام شرعی مسائل ہیں جن کا جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، جس میں ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خوشی کا خیال رکھے، اور اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ ماں باپ اور اپنے گھر کے دیگر بزرگوں کا کہا مانیں، اور وہ جہاں شادی کرانا چاہیں ان کی رضامندی میں ہی اپنی رضا سمجھیں، کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنی نکاح خود کرے، کیونکہ زانیہ زنا کرنے والی وہی ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ بالغہ لڑکی نے ولی ماں باپ کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح چھپ کر یا اعلانیہ کیا تو اس کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ شوہر اس کا کفو ہو، یعنی مذہب، خاندان یا پیشے یا مال یا چال چلن میں عورت سے ایسا کم نہ ہو کہ اس کا ساتھ اس کے نکاح ہونا لڑکی کے ماں باپ و خاندان والوں اور دیگر رشتہ داروں کے لیے بے عزتی، شرمندگی و بدنامی کا سبب ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ نکاح نہ ہوگا۔ شادی کی تاریخ متعین کرتے وقت دلہن کے ایام حیض سے بچنے کے لیے اس کی رضا لے لی جائے۔ یہ ان علاقوں میں نہایت ضروری ہے جہاں نکاح کے بعد اسی دن یا ایک دن بعد رخصتی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔